बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मार्च अभी शुरू हुआ है और तहरीक इंसाफ पहले ही जीत गई है। पूरा मुल्क बंद करना किसी भी मार्च का प्राइम टारगेट होता है। वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने हल्क की बेवकूफ़ियों की वजह से कामयाब बना दिया है। पहले ही हल्क जो अपने आप को अक्ले कुल समझता है, जो ये समझता है कि उसे मीशत का भी पता है, उसे खारजा पॉलिसी का भी पता है, वो मुल्क की अंदरूनी पॉलिसी भी बना सकता है, वो सब कुछ डील कर सकता है, वो मिस्टर नो इट ऑल है। उसको कख पता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। वो बैठा हुआ अब भी ये सोच रहा है कि इस बेवकूफ़ इमरान को पता नहीं है कि अगर फौरी इलेक्शन करवा दिए तो मीशत का पट्टा बैठ जाएगा, IMF पैसे नहीं देगा। इसको मैं बताना चाहता हूँ कि तुमसे ज़्यादा इमरान खान को पता है। वो हर ब्रीफिंग ध्यान से लेता था, अपनी माशी टीम के साथ रेगुलर बैठता था। ये सारे मामलात को उसने देखा है और इस डूबती कश्ती को उसने अपने हाथ से समंदर में तूफान के दरमियान से निकाला है। तुमने वापस उसको वहां फेंक दिया है। नाज़रीन, सबसे पहले आपको जो मनाजिर जब ये शुरू हुआ मार्च लाहौर से, इमरान खान का भी शुरू हो गया है मार्च और उन्होंने सवाबी इंटरचेंज से आगाज कर दिया है। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताता चलूं कि लाहौरियों ने ज़बरदस्त मज़ामत की अब तक पुलिस के मजालिम की। ज़बरदस्त उन्होंने बता दिया है कि लाहौर अब नून लीग का गढ़ नहीं है। सबसे अच्छी स्ट्रेटजी जो इमरान खान की थी, और अल्लाह का शुक्र है कि हम भी मशवरा देते रहे अपनी वीडियोस के तवज्जुह से कि केपी से शुरू करें। इसका फ़ायदा क्या होगा? केपी में उनकी अपनी गवर्नमेंट है, तो उनको बुनियादी तौर पर रुकावटें वो नहीं आएंगी जो आ सकती हैं। गो की रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि जो NHA जो वफाकी इदारा है, उसने KPK के अंदर मुख्तलिफ जो रस्ते हैं, मोटरवेज हैं, वहाँ पे रुकावटें खड़ी की हैं ताकि लोग ना पहुँच सकें। ये हुआ है, लेकिन फिर भी ज़ाहिर लोग पहुँच जाएंगे क्योंकि वहाँ पुलिस उनकी मदद नहीं करेगी, पुलिस रुकावट नहीं खड़ी करेगी, किसी किस्म का आंसू गैस लाठी चार्ज नहीं होगा, तो लोग बिल आखिर पहुँच ही जाएंगे। तो वो तो एक ज़बरदस्त होगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि नॉर्मली ये पंजाब पुलिस और गुल्ली बट्टों के ज़रिए मेन जो जुलूस होता था उसको रोक लेते थे, शुरू में स्लो डाउन कर देते थे, वो इम्पैक्ट नहीं आता था, लोग पहले ही हिम्मत हार जाते थे। फिर टाइम बड़ा मैटर करता है। आप अगर 12 14 15 घंटे आप ट्रैवल करके आए, लोग थके होते हैं, वो हिम्मत भी नहीं रहती लोगों में। हम इंसान हैं बिलाखिर, जितना मर्जी जज्बा हो, जब नींद का गलबा आ जाता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इमरान खान ने इस बार करीब का रास्ता चुना है कि कम वक्त लगेगा, और जब इतना बड़ा लश्कर पहुंच जाएगा उसके आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन पुलिस बटी हुई है पूरे मुल्क में। नॉर्मली ये होता है कि एक मेन जुलूस होता है, सारे उसको रोकने के लिए हज़ारों की तादाद में पहुंच जाते हैं। अब क्या है, मुख्तलिफ शहरों से पंजाब के लोग चल रहे हैं, तो पूरी पंजाब पुलिस बटी हुई है। लाहौर में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन बाकी इलाकों में भी ऐसे ही होगा। हर तरफ पुलिस बटी हुई होगी, और ये एक बेहतरीन तरीका है थिन करने का अपने अपोनेंट्स को, ताकि आप कामयाब हो सकें। डिवाइड एंड रूल वाली बात है यहाँ पे। तो डिवाइड इतना कर दिया गया है कि अगर अच्छी खासी तादाद में लोग निकल आते हैं, नॉर्मली हम पंजाब की सूरत हाल देखते आए हैं, हम पंजाब के लोग, वो कोई भी फॉरेन ऑक्यूपेशन करने आते थे तो हम उन्हें वेलकम करते थे और दिल्ली तक जाने देते थे सेफ पैकेज। लेकिन अब पाकिस्तान बदल गया। ये हिस्ट्री भी लिखी जाएगी कि इस बार हम कूफे वाला होने का किरदार अदा नहीं करेंगे, बल्कि वो किरदार अदा करेंगे जो मज़ामत के लिए ज़रूरी होता है। और लाहौर वालों ने आगाज़ कर दिया है। एक वीडियो चल रही है जिसमें एक लड़का आंसू गैस का शेल आता है, उसको कैच करता है हवा में और उसको दूसरी तरफ फेंक देता है, यानी ज़मीन पे गिरने नहीं देता, उसको हवा में ही आते हुए कैच करता है और फेंक देता है। ये ज़बरदस्त मनाजिर नज़र आ रहे हैं, यानी लोग हर किस्म की मज़ामत करने के लिए तैयार हैं, गुल्ली बट्टों के आगे, पुलिस के आगे और सब कुछ। क्योंकि ये बैरिस्टर अहमद पनसोटा लिखते हैं कि इट इज़ हाई टाइम दैट ऑल सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स, यानी अब वक्त आ गया है कि जितने भी सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बैठें और अनीता तुराब जजमेंट पढ़ें जो सुप्रीम कोर्ट ने पास की थी। उसमें क्या लिखा हुआ है ये ज़रा पढ़ें। ये उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है पार्ट कि अगर आपको इलीगल ऑर्डर्स मिलते हैं सिविल सर्वेंट्स को, उनकी फर्स्ट और फॉरमोस्ट जो अलीजेंस यानी जो वफादारी है वो लॉ और आइन के साथ है, यानी कानून और आइन के साथ है। और उन्हें किसी सूरत भी अपने सुपीरियर्स के, सीनियर्स के इलीगल ऑर्डर्स एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए, और ऐसी सिचुएशन में अपना ओपिनियन रिकॉर्ड करवा के डिसेंट शो करना चाहिए, यानी इनकार भी करना चाहिए और अपना मुख्तलिफ रास्ता भी चुन लेना चाहिए। ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, अनीता तुराब जजमेंट इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है, और इसकी रोशनी में तमाम सिविल सर्वेंट्स, तमाम सरकारी बाबूस, पुलिस वाले जो गैरतमंद हैं, वो इनकार कर सकते हैं शेलिंग करने पे। क्यों? हमारा आइन इजाज़त देता है पुरअमन एहतजाज की। जब एहतजाज चल रहा है उसी टाइम मार धाड़ का कोई किसी किस्म का जवाज नहीं है। या तो हो ना कोई किसी जगह बैठ गया और रोड ब्लॉक करके तो आप कहें जी रोड खुलवाना है,
آپ چلتے ہی کیسے مار سکتے ہیں؟ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ اب پھر سوال وہیں آئے گا. آئین پاکستان میں 9 اپریل کی رات سے معطل ہے. ملک میں مارشل لا لگا ہوا ہے، اور میں آپ کو اب بتاتا ہوں کہ مارشل لا میں کیوں کہہ رہا ہوں. یہ ڈان کی آج کی خبر پڑھیں ذرا، کہ حکومت پہلے تیار نہیں تھی، اور پھر جو پاورز ٹو بی ہیں، پاورز دیٹ بی یعنی اسٹیبلشمنٹ نے پوری سپورٹ دے دی ہے کنسرنڈ کوارٹرز نے. یہ جو اب ہو رہا ہے، یہ ڈان کی آج کی خبر ہے. پھر پڑھیں. پاورفل کوارٹرز کی بیکنگ ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہیلپ کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ ہے. آگے دیکھیں. عمران Khan's long march, they say the party of the Sharif has returned to its comfort zone after securing some support from the establishment. یعنی نون لیگ اب سکون میں ہے کیونکہ نون لیگ کو اسٹیبلشمنٹ کی مکمل سپورٹ حاصل ہے. یہ ڈان کی آج کی خبر ہے. یہ جتنا کچھ مارا ماری ہو رہی ہے، یہ ڈان اخبار کہتا ہے کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، کیونکہ نون لیگ کو انہوں نے پوری سپورٹ دے دی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ حل کروا رہا ہے، اور 2-4 لوگ اس کے ساتھ ہیں اس کام میں. اور ظاہر ہے کہ جب ایک بندہ طاقت کے نشے میں اندھا ہو جاتا ہے تو وہ سب کچھ کرتا ہے. اس نے ہر حال میں عمران خان کو روکنے کی گارنٹی دے دی ہے امریکہ کو، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اسی لیے اب تک ریزسٹ کیا جا رہا ہے. صرف عوامی پریشر سے یہ بدلا جا سکتا ہے. یہ ہسٹری بنانے کا دن بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ہماری ہمیشہ کی خدا نخواستہ غلامی کا اعلان بھی آج ہو سکتا ہے. عمران خان ناکام ہو گیا تو صرف عمران خان ناکام نہیں ہوگا، یہ پوری قوم غلام بنا دی جائے گی. اگلے 100 سال تک اس ملک میں کوئی پیدا نہیں ہوگا جو کبھی آزادی کی بات کرے گا، کیونکہ یہ اگر ہوا اس بندے کے ساتھ، وہ واحد بندہ جو ہماری آزادی کے لیے کھڑا ہے، کہ وہ ناکام ہو جاتا ہے 22 کروڑ لوگوں کے ہوتے ہوئے. یعنی ہم زندہ ہیں اور ہم پھر بھی غلام ہوں، تو ایسی زندگی سے موت بہتر ہے، ایسے جینے سے موت بہتر ہے. وقت آ گیا ہے کہ ایک نہیں، ایک سے زیادہ استعفوں کی بات کی جائے. صرف شہباز شریف کے جانے کی بات نہ کی جائے، بلکہ کچھ اور لوگوں کے جانے کی بھی بات کی جائے عوام کی طرف سے. لیڈران بے شک شہباز شریف کے استعفے کی بات کرنے الیکشن کی، لیکن ہم عوام کو بات کرنی چاہیے، کیونکہ جن سے ہم بہت پیار کرتے ہیں اس ادارے کی ساکھ بھی ایٹ سٹیک ہے. جن سے ہم بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، جس طرح سے تحریک انصاف کی پنجاب میں جو وزیر صحت تھیں ڈاکٹر یاسمین راشد، جنہوں نے نواز شریف کی رپورٹس کی گواہی دی تھی کہ وہ سچی ہیں. یعنی نون لیگ پہ بڑا احسان ہے ان کا، ان کے اس گواہی کے بغیر نواز شریف نہیں جا سکتا تھا. ان کی گاڑی توڑ دی گئی، ان کو خون و خون کر دیا گیا، ان کو بالوں سے گھسیٹا گیا. 70 ایئر اولڈ وومن، کینسر پیشنٹ. لیکن کوئی ہو نا کہ آپ کو کسی نے غلط ٹریٹ کیا ہو، آپ سے کچھ برا کیا ہو، پھر بھی آپ بدلہ لیتے ہوئے سمجھ آتے ہیں. اس خاتون نے تو آپ اتنے احسان کر دیے ہیں. نواز شریف اگر آج یہ سازش کر سکا ہے، انہیں تو نہیں پتا تھا سازش کرے گا، تو ان کا احسان ہے کہ وہ باہر چلا گیا. اگر ڈاکٹر یاسمین راشد کہہ دیتی کہ میرے خیال میں وہ بیمار نہیں ہے، یقین مانے نواز شریف باہر نہیں جا سکتا تھا. اتنا بڑا احسان جس خاتون نے کیا، اس کے ساتھ ان کا یہ رویہ ہے. اور آئین آپ کو کہتا ہے کہ آپ کو اجازت ہے یہ کرنے کی، نہیں کر پا رہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ عمران خان چل پڑے ہیں، قافلہ چل پڑا ہے، اور رپورٹس جو لائیو نظر آ رہی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں ہیں، اور بہت سارے لوگ ابھی مزید شامل ہوتے جائیں گے. یہ پیچھے اس کی کوئی اینڈ ہی نہیں ہوگا. آگے تو ہزاروں گاڑیاں نا ان کے قافلے سے، پیچھے اس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہوگا قافلے کا، کیونکہ مزید لوگ آتے چلے جائیں گے، کیونکہ اس کی رفتار اتنی کم ہوگی کہ شام تک مزید لوگ آتے چلے جائیں گے. اس سے کیا ہوگا؟ وہی جو میں نے کہا کہ 2 سے 5 لاکھ لوگ اگر پہنچ گئے، اور اگر اٹک کا پل جو مین رکاوٹ ہے وہ کراس کر گئے اور اسلام آباد تک پہنچ گئی، یہ حکومت نہیں کھڑی رہ سکے گی. فضل الرحمان کی تو پتہ نہیں ویڈیو آ رہی ہے، ابھی کنفرم نہیں ہو رہا کہ وہ ملک سے فرار ہو گئے ہیں یا نہیں ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ جو خودکش حملے کا کہا جا رہا ہے نا، انہوں نے عدالت میں بھی کہا ہے نون لیگ نے کہ عمران خان پہ خودکش حملے کا خطرہ ہے. یہ سارا گراؤنڈ بنا رہے ہیں. یہ ایک اور جو انہوں نے جھوٹ بولا ہے، مریم نواز نے یہ جو جھوٹ بولا ہے کہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کی گاڑیوں سے اسلحہ ملا ہے. یہ ذرا آپ دیکھیں، گاڑی سے، ان کی وہیکل سے اسلحہ ملا ہے، یعنی ریلی کے دوران اسلحہ پکڑا گیا. اور اوپر انہوں نے پوری تفصیل دی ہے. اب یہ جھوٹ بھی پکڑا گیا ہے، لیکن میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے. حامد میر نے اس جھوٹ کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیں جی اسلحہ لانا اچھا نہیں ہے، یہ آپ کی سیاست کے لیے اچھا نہیں ہے، آپ کے نظریے کے لیے اچھا نہیں ہے. تو مریم نواز وہ ٹویٹ کرتی ہے اور حامد میر اس نظریے کو پروموٹ کرتا ہے. لیکن میں اس کو ابھی جھوٹ ثابت کرتا ہوں آپ کے سامنے. یہ ناظرین آپ کو فوٹو نظر آ رہی ہے، اس میں آپ دوسری فوٹو دیکھیں اوپر. وہی فوٹو 2014 سے حامد میر نے نکال کے اور ہمیں دکھا کے کہا ہے کہ دیکھیں جی اسلحہ نہ لے کر آئیں، یہ بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تب بھی یہ فوٹو شاپ تھی، آج یہ پرانی فوٹو ہے. اگر تب اصل بھی تھی تو کم از کم آج اصل نہیں ہے.
یہ کیوں کر رہے ہیں اس پر آنے سے پہلے آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں. ناظرین، یہ میڈی ٹویٹس نے ڈی سی ٹی انالیسس کیا ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فوٹو رات کے ٹائم لی گئی ہے. جو اسلحہ دکھایا گیا ہے یہ فوٹو رات کے ٹائم لی گئی ہے. یہ ڈی سی ٹی انالیسس سے پتہ چلتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ رات کے ٹائم یا پولیس کے گودام سے وہاں پہ بنائی گئی ہیں یا جس بھی دکان سے اٹھائی گئی ہیں وہاں پہ یہ ساری فوٹوز بنائی گئی ہیں رات کے ٹائم. اور جو مریم نواز بول رہی ہیں وہ جھوٹ ہے کہ جی ان کی ریلی سے نکالی گئی ہیں، گاڑی سے ملی ہیں یا وٹ ایور. یہ جھوٹ ہے. یہ تو پتہ چل گیا، پکڑا گیا جھوٹ. اب یہ بیانیہ بنایا کیوں جا رہا ہے؟ رانا ثناء اللہ بھی بار بار کہہ رہے ہیں دیکھیں جی یہ بڑا جی احتجاج کر رہے ہیں، بڑا خونی کرنا چاہتے ہیں، یہ اسلحہ لانا چاہتے ہیں. میں بتاتا ہوں اس کی وجہ. یہ لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہیں کہ اگر تحریک انصاف کے لوگ بھی اسلحہ لائے ہیں تو ظاہر ہے وہ استعمال کریں گے، پولیس بھی کرے گی. ڈرا کے لوگوں کو روکنا چاہ رہے ہیں. یہ اتنے بزدل ہیں، ان میں ہمت نہیں ہے. حلق بھی نہیں آپ پہ گولیاں چلا سکے گا. وہ اس ٹائم کمزور ترین اخلاقی پوزیشن پہ کھڑا ہے. آپ یہ کام تب کر سکتے ہیں جب اخلاقی طور پہ مضبوط ہو اور عوام کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہو. میں آپ کو اس کی منافقت بتاتا ہوں حلق کی. جب یہ ایک دہشت گرد جماعت، مذہبی جماعت جو ایسے مطالبے کرتی ہے جو یہود و نصارہ کے فوائد کے ہیں، تو عمران خان چاہتے تھے کہ ان سے نپٹا جائے ایک دفعہ، کیونکہ یہ ہر 2 مہینے بعد آ جاتے ہیں، ملک کا امن خراب کرتے ہیں. حلق نے کہا جی ان سے نپٹنا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کہنا ان کو آنے دو. وہ آگے آج جب ایک پرامن جماعت چلنا چاہتی ہے تو یہی حلق نون لیگ سے کہہ رہا ہے ان کو آنے نہیں دینا تم نے. اگر یہ آگے تو پھر گئی حکومت. یعنی بظاہر ایسا لگ رہا ہے، اس نے کہا نہیں لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ ان کو آنے نہیں دینا، اور اسی نے ہلہ شیری دی ہے نون لیگ جس کی وجہ سے یہ سارے کام کر رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک ووٹ پہ کھڑی حکومت میں اتنی جرت ہوتی ہے کہ اس طرح کے اقدامات کرے جیسے یہ کر رہے ہیں؟ حلق کی پوری ہلہ شیری ہے اور اس نے ان کو آگے کیا ہوا ہے کہ فکر نہ کرو، میں آپ کی بیکنگ پر ہوں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. جیسے ماڈل ٹاؤن سے میں نے آپ کو بچایا تھا اور اسی شخص نے بچایا ہے، جس طرح سے آپ کو میں نے مقصود چپڑاسی کیسز سے بچایا ہے، جس طرح نواز شریف کو ملک سے بگایا ہے، یہ سارے کام کر کے دیے ہیں. آگے بھی آپ کو بچاؤں گا، ڈونٹ وری. جو مرضی کرنا ہے کرو، عمران خان کو روکو. لیکن عمران خان آ رہا ہے اور میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ روک سکو تو روک لو. پاکستان انشاءاللہ آزاد ہوگا. یہ آزادی کی جنگ ہے، یہ سیاسی جنگ نہیں ہے. میں سپریم کورٹ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں اور ایک سب سے آسان حل ہے یہ، کیونکہ اگر عمران خان پہنچ گئے اسلام آباد تو پھر فیصلے عمران خان کریں گے، پھر فیصلے آپ نہیں کریں گے. پھر وہ احتجاج آگے کدھر جائے گا، کدھر بڑھے گا، یہ کوئی بھی کہہ نہیں سکتا. دیکھیں آپ نے ایک غلط فیصلہ دے دیا ہے، آپ نے ٹریس پاس کیا ہے پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز میں. یہ غیر آئینی ہے، سب کو پتہ ہے. آپ نے آرٹیکل 69 کی دھجیاں اڑا دی ہیں. بہترین حال یہ ہے کہ سموٹو لیں، فل کورٹ بینچ، 10 جج ہوتے ہیں، 12 میں کوئی کورٹ رپورٹر نہیں ہو، لیکن جس طرح 5 نے فیصلہ دیا تھا 10 ہو سکتے ہیں یا جتنے بھی، وہ بٹھائیں جج اور اس فیصلے پہ نظر ثانی کریں اور اعتراف کریں کہ آپ نے ٹریس پاس کیا تھا. ناؤ یو ریئلائز کہ اس ٹریس پاس کی وجہ سے ملک میں انتشار آیا ہے. ہم وہ نوٹیفیکیشن جو عمران خان نے اسمبلی تحلیل کرنے کا دیا تھا اور جو صدر مملکت نے منظور کر لیا تھا وہ بحال کرتے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ اسمبلی ٹوٹ جائے گی اور ہم 60 دن کے اندر یا 90 دن کے اندر الیکشن میں چلے جائیں گے. یہ سب کے لیے بہترین رستہ ہے. نہ مارشل لا لگتا ہے، نہ آئین ٹوٹتا ہے، نہ کوئی قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے، نہ کوئی قتل و غارت ہوگی، نہ کوئی آنسو گیس لاٹھی، کچھ بھی نہیں ہوگا. ملک انتشار سے بچ جائے گا اور اس فیصلے سے سب خوش ہو جائیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نون لیگ اس ٹائم عمران خان کے ہاتھوں مجبور ہو کے اسمبلی نہیں توڑنا چاہتی. اگر عدالت کر دے تو ان کے لیے بھی یہ اچھا ہے، وہ بھی خوش ہو جائیں گے اور تحریک انصاف کو تو ان کا مقصد ویسے ہی مل جائے گا کہ ہم ٹھیک تھے. اگر ٹھیک نہ ہوتے تو آج سپریم کورٹ اپنا فیصلہ ٹھیک نہ کرتی. یہ آپ کے پاس آخری موقع ہے اپنی عزت بچانے کا عوام کی نظر میں. عوام ویسے اداروں سے مایوس ہے، اگر بالکل ہی مایوس ہو گئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا رزلٹ نکلتا ہے. اور ایک دن انشاءاللہ تعالی آپ ہی ججز میں سے کوئی کتاب لکھے گا کسی بیرون ملک بیٹھ کے اور بتائے گا کہ کیسے رات کو 12 بجے آپ کو مجبور کر کے عدالتیں کھلوائی گئی تھیں. تب بہت دیر ہو جائے گی. تو 10 جو جج بیٹھیں اگر وہ یہ بھی کہہ دیں کہ اس دن ہمیں مجبور کیا گیا تھا، اور چیف جسٹس یہ رسپانسبلٹی لے کے ریزائن کر دیں کہ اس دن جو میں مجبور ہوا تھا میں نے اپنی قوم کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے اور میں اپنے آپ کو اس عہدے کا اہل نہیں سمجھتا، میں ساری رسپانسبلٹی لیتا ہوں اور میں استعفیٰ دیتا ہوں، یقین مانیں کہ تاریخ آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرے گی. 22 کروڑ لوگ کے آپ ہیرو بن جائیں گے. اور یہ میرا مشورہ ہے، اگر اس پہ عمل کوئی کرنا چاہے تو یہ بہترین رستہ. میرا حلق کو بھی یہ پیغام ہے، سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ کرنے تو نہیں تو جیسے پہلے مشورے دیے تھے اور عدالتیں کھلائی تھی تب یہ مشورہ دے دو اور انہیں کہو کہ یہ کر لیں. اس کے بعد آپ بھی اگر استعفیٰ دے دیں تو ادارے کی جس طرح عزت بحال ہوگی آپ کی بھی عزت بحال ہو جائے گی. میں بتا رہا ہوں عزت بحال کرنے کا یہ واحد راستہ ہے. آپ چپکے رہ سکتے ہیں اقتدار سے لیکن عزت بحال نہیں ہوگی.
اور اگر آپ کسی بیرون ملک جائیں اور کسی دن کوئی پاکستانی کہہ دے کہ وہ دیکھو غدار آ رہا ہے، تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ ذرا سوچ لیجئے گا اس بارے میں ٹھنڈے دل سے، ٹھنڈے دماغ سے۔ باقی طوفانوں کو کوئی روک نہیں سکا، تنکے کی طرح سب بہنے جا رہا ہے، اور عمران خان چل پڑے ہیں اور روکنے کی ان کی اوقات نہیں ہے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔